मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। आज हमारी यूनिवर्सिटियों में नशा बहुत फैल रहा है। यूनिवर्सिटियों के जो मुंतजिमीन है हमारे पास आते हैं, मुफ्ती साहब कुछ आप बताएं कैसे लोगों से हम नशा छुड़वाएंगे। तो भाई जब तक मजहब को फॉलो नहीं करेंगे नशा नहीं छोड़। 100 में से 2-4 लोग तो छोड़ सकते हैं, ये नहीं छोड़ सकते। खुदा का खौफ जब तक ना हो इंसान गुनाह नहीं छोड़ सकता, नामुमकिन है ये। देखें मैं एक मिसाल देता हूं। एक डॉक्टर, आजकल डॉक्टर लोग फास्टिंग को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। भाई इतने घंटे आप खाना पीना छोड़ दें, इतने घंटे खाना, और वो ये नहीं कह रहे होते कि वो आप सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाना पीना छोड़ें। लेकिन क्या लोग छोड़ देते हैं? कितने, खुद डॉक्टर नहीं छोड़ रहा होता। वो डॉक्टर के लिए उस पर 100 में कोई 2-4 डॉक्टर हैं जो अपनी सेहत के लिए खाना पीना छोड़ दें। मुद्दसिल ला लिया, जो मिला खा लिया, ये चल रहा है। सिगरेट के खिलाफ कितने डॉक्टर्स हैं? क्या आपका, मैंने तो सबसे ज्यादा डॉक्टरों को ही सिगरेट पीते हुए देखा है। सिगरेट पी रहे होंगे कि बहुत सेहत के लिए नुकसानदेह, उनसे खुद नहीं छूट रही। अच्छा, ये जो हमारे यंगस्टर बैठे हुए हैं ना जो नहीं पीते, इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब नहीं पीते होंगे। शराब का एक तस्वुर वो है जो आपको फिल्मों में नजर आता है, हकीकत में वो नहीं है। फिल्म का जो शराबी है ना वो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा होता है यार, जबरदस्त। तो हमारे नौजवान कहते हैं यार काश मैं भी ऐसे पीऊं, तो मुझ पर भी कोई मूवी बने। जो सच्ची मुच्ची का शराबी है वो बहुत गंदा होता है। यहां तो हमें इतने नजर नहीं आए, बाहर मुल्कों में जब हम जाते हैं तो सच्ची मुच्ची के नजर आते हैं गोरे जो पी के झूम रहे होते हैं। इतनी सख्त गंदी बदबू उनके मुंह से, और क्या कैसे कैसे जराइम हो रहे होते हैं वो शराब पी के। उसके दांत तोड़ दिए, उसको मार दिया, कत्ल, कोई केस भी नहीं बनता कि पी के आया हुआ था। क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं मुफ्ती साहब आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। गैर मुस्लिम जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन अक़वाम हैं, वो तो मुस्लिम नहीं हैं, वो तो कुरान को नहीं मानते, और कुरान में जो अच्छाई की डेफिनेशन है उसको भी नहीं मानते। फिर भी इसके बावजूद वो कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे लोग हैं वो। देखें, आपको अच्छे का लफ्ज़ समझने में बहुत बड़ी गलती हो रही है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि अगर सोसाइटी में कुछ लोग जो तहजीब सिखाने के ज़िम्मेदार समझे जाते हों वो चर्स पीना शुरू कर दें और उनसे चर्स छूट ना रही हो, तो लोग उनसे मोटिवेशन लेंगे और अच्छा बनने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ आसान अल्फाज में अपने पैगाम को आप तक पहुंचाऊं मिसालों के जरिए। और आसान मिसाल से बात समझाता हूं। आपके यहां एक शख्स आया आपकी बच्ची का रिश्ता लेने के लिए, आपने बिठाया उसको सामने, बेटा क्या करते हो? मैं चर्स पीता हूं। अब समझ में आएगा आपको इंशाअल्लाह। मैं क्या करता हूं अंकल? चर्स पीता हूं। आप रिश्ता देंगे उसको? धक्के मार के बाहर निकाल लेंगे, निकल यहां से, तुझे शर्म नहीं आती? हम तुझे क्या शक्ल से चर्सी लगते हैं? क्या ख्याल है? इससे पता चलता है हमारी सोसाइटी में चर्सियों की कोई इज्जत बोले ना नहीं है, क्योंकि चर्स पीना बुरा अमल है, अच्छे लोगों पे सूट नहीं करता। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर सोसाइटी में अच्छे लोग ही चर्स पीना शुरू कर दें, जो लोगों को गाइड करते हैं, जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो फिर होगा क्या? थोड़े दिनों में होगा ये कि वो ये कहेंगे कि यार हम सब चर्स पीते हैं और हम ही लोगों के ठेकेदार भी हैं, हम ही लोगों को इंसानियत भी सिखाते हैं, विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स भी हमने ही सिखाने हैं, जानवरों के हुकूक भी हमने ही सिखाने हैं, लेकिन हैं हम चर्सी। तो अब उनके पास 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि चर्स छोड़ दें, वो ये बेहतरीन रास्ता है। अब उनसे ये छूट नहीं रही है, उनको आदत पड़ गई है सुट्टे लगाने की। अब दूसरा हल उनके पास पता है क्या है? वो ये कि चर्च का नाम तब्दील कर दें, चर्च की पैकिंग चेंज करें। वो कहें अब ये चर्च जो है ना ऐसे नहीं मिलेगी, बहुत खूबसूरत पैकिंग में होगी, और इसका नाम रख दें एंटी डिप्रेशन टैबलेट, ये एंटी डिप्रेशन पाउडर। वो आपकी चॉइस है, पाउडर की शक्ल में लेना चाहें या मैं ज्यादा डेप में नहीं जाता। एंटी डिप्रेशन पाउडर, ये इसका नाम रखें।
اور پھر وہ کیا کریں گے کہ وہ یہ کہیں گے یار یہ جو گندے نالوں میں بیٹھ کے چڈی بنیان میں اور دھوتی اور بنیان میں تم بیٹھے ہوئے سٹے لگا رہے ہوتے ہو، اس سے ہمارا امیج دنیا کے سامنے بہت خراب ہوتا ہے۔ اب چرچ کے لیے لا پاس ہوگا کہ یہ بڑے بڑے ہوٹلز میں اور بہت ہی ایک اچھی ڈریسنگ میں آپ 3 پیس سوٹ ٹائی میں بیٹھ کے تمیز سے پئیں گے۔ آپ مجھے بتائیے پھر جب ان کی ویڈیوز جائیں گے دنیا کے سامنے اور یہی کلچر سوسائٹی کا حصہ بن جائے گا، تو اب وہی مثال ہم دوبارہ لے کر آتے ہیں۔ چرچ کی برائی لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی، لوگ چرچ کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں گے، چرچیوں سے لوگوں کو آہستہ آہستہ محبت ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایسا ایک امیج لوگوں کے سامنے چرچ کا آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ مالداروں کا کام ہے، یہ غریبوں کا کام نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے، یہ ان پڑھ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اس کے بعد ہوگا کیا؟ وہی لڑکا آپ کے یہاں آئے گا آپ کی بچی سے رشتے کے لیے، آپ اس سے آخر میں خود پوچھیں گے بیٹا چرس ورس بھی پیتے ہو؟ یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اچھائی پہ برائی کا لیبل لگا کے سوسائٹی میں اس کو پھیلا دینا، اور برائی کو اچھائی کہہ کے سوسائٹی میں اس کو پھیلا دینا۔ یقیناً ایسا ہوگا ایک وقت کے بعد کہ آپ اس سے کہیں گے بیٹا چرس بھی پیتے ہو، وہ کہے گا نہیں انکل میں ایسی کوئی چیز نہیں پیتا، دفع ہو یہاں سے، فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست انسان۔ اتنا لگتا ہے کسی مولوی کے پاس بیٹھتا ہے اور مولویوں کے چکر میں رہتا ہے، اور ہمیں ایسا شخص نہیں چاہیے، تو ترقی نہیں کر سکے گا۔ چرس نہیں پیتا تو چاند پہ کیسے پہنچے گا؟ اور اتنے گھٹن اور سختی کے ماحول میں ہم اپنی بیٹی کو نہیں بھیج سکتے، کیونکہ تو اس کو بھی نہیں پینے دے گا، ہمیں پتہ ہے اس کو بھی نہیں پینے دے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے۔ یورپ میں جب مذہب نکالا نا، جو آسمانی مذاہب تھے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات، انہوں نے اپنی سوسائٹی سے آؤٹ کی ہیں، تو اخلاقی تربیت مذہب کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو ہوا یہ کہ اس سوسائٹی میں بہت ساری اخلاقی برائیوں نے جنم لینا شروع کیا، وہ برائیاں جو انسانیت کے لیے بدنما داغ، شراب انسانیت کے لیے بدنما داغ ہے، اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی، کوئی سینس نہیں بنتی کہ ایک اشرف المخلوقات شراب پیے جس میں بدبو بھی ہو، اور اسے پی کے انسان بہکنے لگے، اور اس کی بیس پر لاکھوں انسان ہر سال قتل ہوتے ہوں، لاکھوں حادثے ہوتے ہوں، لاکھوں جرائم ہوتے ہوں، لیکن دنیا اب تک اس کو اللیگل نہیں کر سکی ہے۔ کیوں؟ مذہب کی جو موٹیویشن چاہیے تھی شراب چھڑوانے کے لیے، وہ مذہب ان کے پاس نہیں ہے، تو اس کو چھڑوانے کے لیے موٹیویشن بھی ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ انسان خدا کے خوف سے چھوڑ سکتا ہے، لوگوں کے کہنے سے یہ چیزیں نہیں چھوڑ سکتا۔ آج ہماری یونیورسٹیوں میں نشہ بہت پھیل رہا ہے، یونیورسٹیوں کے جو منتظمین ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، مفتی صاحب کچھ آپ بتائیں کیسے لوگوں سے ہم نشہ چھڑوائیں گے؟ تو بھائی جب تک مذہب کو فالو نہیں کریں گے نشہ نہیں چھوڑ، 100 میں سے 2-4 لوگ تو چھوڑ سکتے ہیں، یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ خدا کا خوف جب تک نہ ہو انسان گناہ نہیں چھوڑ سکتا، ناممکن نہیں ہے۔ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک ڈاکٹر، آج کل ڈاکٹر لوگ فاسٹنگ کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں، بھائی اتنے گھنٹے آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، اتنے گھنٹے کھانا، اور وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ وہ آپ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑیں، لیکن کیا لوگ چھوڑ دیتے ہیں؟ کتنے؟ خود ڈاکٹر نہیں چھوڑ رہا ہوتا، خود ڈاکٹر کے لیے اس پر 100 میں کوئی 2-4 ڈاکٹر ہیں جو اپنی صحت کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیں، مدذل لا لیا، جو ملا کھا لیا، یہ چل رہا ہے۔ سگریٹ کے خلاف کتنے ڈاکٹرز ہیں؟ کیا آپ کا، میں نے تو سب سے زیادہ ڈاکٹروں کو ہی سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا ہے، سگریٹ پی رہے ہوں گے، بہت صحت کے لیے نقصان دہ، ان سے خود نہیں چھوٹ رہی۔ تو ہوا یہ کہ اس سوسائٹی میں جب اخلاقی جرائم آنا شروع ہوئے نا، شراب بے تحاشا پھیل گئی ان ملکوں میں۔ اچھا یہ جو ہمارے ینگسٹر بیٹھے ہوئے ہیں نا جو نہیں پیتے، انشاءاللہ امید ہے آپ سب نہیں پیتے ہوں گے، شراب کا ایک تصور وہ ہے جو آپ کو فلموں میں نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ فلم کا جو شرابی ہے نا وہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے یار، زبردست، تو ہمارے نوجوان کہتے ہیں یار کاش میں بھی ایسے پیوں، مجھ پہ بھی کوئی مووی بنے۔ جو سچی مچی کا شرابی ہے وہ بہت گندا ہوتا ہے،
یہاں تو ہمیں اتنے نظر نہیں آئے، باہر ملکوں میں جب ہم جاتے ہیں تو سچی مچی کے نظر آتے ہیں گورے جو پی کے جھوم رہے ہوتے ہیں، اتنی سخت گندی بدبو ان کے منہ سے، اور کیا کیسے کیسے جرائم ہو رہے ہوتے ہیں وہ شراب پی کے، اس کے دانت توڑ دیے، اس کو مار دیا، قتل، کوئی کیس بھی نہیں بنتا کہ پی کے آیا ہوا تھا، کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو سوسائٹی میں مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں شراب۔ دوسری چیز، انسان ہمیشہ سے فیملی سسٹم کو پسند کرتا رہا ہے، اس نے کبھی بھی زنا بدکاری کو پسند نہیں کیا۔ دیکھیں، آپ میڈیکل سائنس کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں کچھ جانور ایسے ہیں جو باقاعدہ پیئر بنا کے رہتے ہیں، مچھلیوں میں بھی دیکھا ہم نے اور بہت سے جانوروں میں بھی دیکھا۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو پیئر بنا کے نہیں رہتے، نر مادہ جوڑے ایسے رہتے نہیں ہیں، ان کا بس ایک فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، اس کے بعد پتلی گلی سے نکل گئے۔ انسان مہذب ہے تو انسان پہ گدھے گھوڑوں والا یہ لائف اسٹائل سوٹ کرتا ہے، یا یہ سوٹ کرتا ہے کہ باقاعدہ میاں بیوی کی شکل میں، وہ ہسبینڈ وائف کی شکل میں ایک ایگریمنٹ کے ساتھ رہیں، پھر ان کے اولاد ہو، پھر ان کا خاندان آباد ہو۔ کون سی چیز انسانیت کے زیادہ لائق ہے؟ یہ دوسری چیز ہے یا نہیں؟ اس سوسائٹی میں جب مذہب نکلا ہے نا، تو سوسائٹی میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر آیا۔ اس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر نے پہلی بات خواتین کے حقوق کی ایسی کی تیسی کر دی۔ عورت کو بیوی بننے کے بعد جو حقوق ملتے ہیں وہ گرل فرینڈ بننے کے بعد کمپلیٹ کر لیں، میرا بھی روزہ ہے، صرف آپ کا تھوڑی ہے۔ بیوی بننے کے بعد جو عورت کو رائٹس ملتے ہیں وہ گرل فرینڈ بننے کی صورت میں نہیں ملتے، مل ہی نہیں سکتے نا۔ بیوی بننے کے بعد تو لطیفے بننے شروع ہو جاتے ہیں شوہروں پہ، مظلوم کہلانے لگتا ہے وہ۔ ایک آدمی بیوی دفنا کے آیا، انتقال ہو گیا تھا، تو بجلی چمکی نا، دفنا کے آیا، بادل گرجے، کہتے ہیں لگ رہا ہے پہنچ گئی ہے۔ تو کہہ رہے پہنچ گئی ہے، اوپر جاتے ہی تباہی مچانا شروع کر دی۔ گرل فرینڈ پہ یہ لطیفے نہیں بنیں گے کبھی، یعنی ایک مظلوم سمجھا جاتا ہے کہ یار اتنے حقوق اس کے اوپر، اتنے زیادہ حقوق اس کے اوپر آ گئے ہیں، اور اسلام نے تو بہت زیادہ مردوں پہ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، بہت زیادہ، ساری رسپانسبلٹی اسلام نے مرد کے کندھوں پہ ڈال دی ہے۔ میں ہماری لبرل خواتین جو انگریزوں کے اخلاق کی تعریف کرتی ہے نا، گورے بہت تھینک یو سے بات شروع کرتے ہیں اور نائس ٹو میٹ یو پہ ختم کرتے ہیں، اور ہمارے ہسبینڈ جب گھر آتے ہیں تو ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے۔ تو میں ان خواتین سے ایک بات کہتا ہوں، میں ان سے یہ کہتا ہوں، دیکھو گورا اپنی وائف یا اپنے گرل فرینڈ پہ کوئی خرچہ نہیں کرتا، کوئی حقوق نہیں ہے گرل فرینڈ یا وائف کے ان کے یہاں۔ آپ جس گھر میں رہتے ہیں آدھا اس گھر کا خرچہ بیگم، آدھا خرچہ شوہر، گیس بجلی کا بل آدھا، بچوں کو بھی، اول تو بچے ہوتے ہی نہیں، ایک آدھ بچہ ہوتا ہے، پھر اس میں بھی آدھی ذمہ داری ہے، اور ان میں بھی اکثر مرد ذمہ داری اٹھاتے نہیں ہیں، بھاگ جاتے ہیں وہ۔ میں نے کہا اب ان کے پاس بیوی سے بات کرنے کے لیے تھینک یو کے علاوہ کچھ بچتا ہے نہیں، تھینک یو ہی کرنا ہے، یہ بھی نہ کریں تو وہ کہے گی اور کیا ہے بھائی، تم میرے کیا ہو، تمہارا کیا رشتہ ہے تمہارا۔ ہمارے یہاں تو بھائی جب آدمی کی شادی ہوتی ہے تو وہ ساری ذمہ داریاں مرد کے کندھوں پر، گھر سے باہر جاتا ہے واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آئیے گا، اسی سے آدمی کہتا ہے یار اب واپسی پہ 1 پاؤ دہی لیتے ہوئے آئیے گا، پھر بچے کے مسائل، جو پریگنینسی سے لے کے بچے کی ولادت تک کا خرچہ، اس کے بعد بچوں کی پڑھائی، بیٹیوں کی شادیاں، آگے پھر دامادوں کی ٹینشنیں، وہ بھی سسر صاحب اٹھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود ٹینشن دی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے یہ آگے یہ اب مجھے بھی ملے گی۔ یہ ساری ذمہ داریاں مردوں کے کندھے پر ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر ہمارے گھر والے بھی ہم سے کہیں کہ آپ نان نفقے سے متعلق مالی ذمہ داریاں بالکل آپ کے ذمے ختم، تو اب ہم بھی پھر تھینک یو کی انشاءاللہ رٹ لگائیں گے، بچے گا ہی کچھ نہیں ہمارے پاس، نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، یہی رہے۔ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا تو دلہن کے پاس گیا،
وہ بڑے ادیب تھے، تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آگے بات چیت کا آغاز کیسے کروں، تو کہتے میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا. تو اس سوسائٹی میں کیا ہوا، شادی بیاہ کا رواج، نکاح کا رواج ختم. ایک درندگی، حیوانیت، وہ لائف اسٹائل جو جانوروں پہ سوٹ کرتا ہے، جو انسانوں کا نہیں ہے، اس نکاح کے ختم ہونے سے کیا ہوا، عورت کے حقوق کا بیڑا غرق ہو گیا. میں جتنی ہماری یہاں بہنیں اور جتنے یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انگریزوں کی جوانی سے کبھی متاثر مت ہو. ان کا بڑھاپا دیکھو کیسا خطرناک بڑھاپا ہوتا ہے. وہاں عورت کی ویلیو اس وقت تک ہے جب تک اس میں حسن و جمال ہے. جہاں اس کا حسن و جمال ختم ہوا، وہ ٹیشو پیپر جیسے استعمال سے پہلے بہت صاف ستھرا اور خوبصورت اور ڈبوں میں رکھا جاتا ہے، اور استعمال کے بعد ڈسٹ بن کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ حشر ہے اس سوسائٹی میں عورت کا. آپ کو میڈیا پہ کچھ ایجوکیٹڈ خواتین نظر آ جاتی ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، جن کی بڑی عزت ہو رہی ہوتی ہے. گھریلو لائف تباہ و برباد ہو گئی ہے. میں ابھی ایک کنٹری میں نام نہیں لیتا، کنٹری کا مناسب نہیں ہے. میں گیا تو ہمارے ایک ریلیٹو تھے، میں نے کہا کہ آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے؟ انہوں نے کہا ایک گوری ہے، اتنا بڑا گھر، اس میں اکیلی بوڑھی عورت. بھائی اس بوڑھی عورت کا کوئی بیٹا، کوئی شوہر، کوئی رشتہ دار، کوئی خاندان نہ، اکیلی کتے کے ساتھ رہتی ہے. ہمارے یہاں بھی رہتی ہیں، اس کو پیار سے کتا ہی، استغفر اللہ، یعنی شوہر کے ساتھ رہتی ہے، لیکن وہ ہوتا انسان ہے. اچھا خیر، ہوتا وہ انسان ہے، بہرحال کہلاتا کچھ بھی ہو، لیکن بن چکا ہوتا ہے، وہ تھا نہیں ایسا. خیر یہ مذاق ہے، آپ اس پہ سیریس نہ ہو. اچھا انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے رائٹس جو سیدھے ہاتھ والا گھر ہے، تو وہاں ایک بڑھیا. میں نے کہا یار اکیلی کیسے زندگی گزار رہی ہے، بس بیچاری ٹینشن میں، ڈپریشن میں پڑی رہتی ہے. اچھا میں نے کہا وہ ادھر کون رہتا ہے اس والے گھر میں آپ کے؟ یہ پاکستانی فیملی ہے جس کی میں بات کروں، جو مجھے رپورٹ پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے اس گھر میں یہ. میں نے کہا ادھر کون؟ کہہ رہی یہاں ایک بوڑھا بیچارہ بڈھا انگریز رہتا ہے. میں نے کہا وہ کس کے ساتھ؟ کہتے ہیں وہ بھی کتے کے ساتھ. میں نے کہا یار یہ کوئی نہیں ہے بڑھاپے میں، کوئی زندگی ہے یہ ریلیشن ہے، یہ ہیومن رائٹس ہیں، یہ ویمن رائٹس ہیں. تو میجورٹی کا یہی حال ہے. تو آپ ان کی جو رنگ رلیاں ہیں نا، شراب کباب، اس کو دیکھ کے متاثر مت ہو، آگے بہت بھیانک انجام ہوتا ہے ان کا. تو سوسائٹی کو نقصان کیا ہوا کہ نکاح سوسائٹی سے ختم کرنے کا سب سے پہلا نقصان کیا ہوا؟ عورت کی زندگی برباد. دوسرا نقصان کیا ہوا؟ خاندانی نظام تباہ و برباد، رشتے ہی ختم ہو گئے. انگلش میں چچا کو کیا بولتے ہیں؟ انکل. پڑوسی کو کیا بولتے ہیں؟ انکل. اس کے ساتھ میں کوئی اسی عمر کا آدمی ہوگا، وہ بھی کیا ہے؟ انکل. اس کا مطلب چچا مارکیٹ سے شارٹ. خالہ کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ آنٹی. تو پڑوس میں کوئی خاتون ہو جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہ ہو، وہ بھی کیا ہے؟ انٹی. ساری انٹیاں. اس کا مطلب اوریجنل انٹی مارکیٹ سے شارٹ. ایک ڈاٹر ان لا بچی ہے، وہ بھی شارٹ ہونے والی ہے، کیونکہ اب وہ ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہ بھی ڈاٹر ان لا کے بجائے پتہ نہیں چلے گا ان میں بہو کون سی ہے، تمہارا داماد کون سا ہے. یہ ہونے والا ہے اب سوسائٹی میں. میں امریکہ میں تھا، پتہ نہیں کینیڈا میں، تو کسی نے بتایا کہ یہاں اس طرح کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں. میں نے کہا یہ باپ کو یہ فیصلہ کیسے کرے گا کہ یہ میرے گھر میں بہو آ رہی ہے یا داماد آ رہا ہے، کیا ہوگا یہ؟ آپ بتاؤ یہ کوئی انسانیت ہے؟ جو کام جانوروں میں نہ ہوتا ہو، یہ ہے مذہب سے بغاوت کا رزلٹ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ مذہب سے بغاوت کا نتیجہ ہے. اچھا اب ہوا کیا جب، اچھا یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں کوئی ایک دو کیس ایسے ہو جاتے ہیں کہ کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہو گئی، بہت اخباروں کی سرخیوں میں اس کو کہ دیکھو ہمارے عورت محفوظ نہیں ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. ان ملکوں میں عورت محفوظ نہیں ہے. یہ واقعات ان کے ہاں زیادہ نہیں، بہت سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، صرف زیادہ نہیں ہوتے.
یہ بہت سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. آپ کو اگر تحقیق کرنی ہو آپ تھانوں میں اور ہسپتالوں میں جائیں کہ آپ کے پاس کتنے کیسز آتے ہیں, وہ بتائیں گے آپ کو ہر ہفتے کتنے. میں گیا ہوں, میں نے پوچھا ہے وہاں جا کے, پولیس آفیسر سے پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی یہاں ہر ہفتے بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں اس. تو کمال کی بات یہ ہے کہ نہ عورت کی عزت. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں, سیدہ عائشہ کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا تھا, حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں پہلی شادی کی ہے سیدہ خدیجہ سے, جن کی عمر 40 سال تھی اور 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں, اور پھر ساری زندگی ان کو یاد رکھا ان کی وفات کے بعد بھی. نبی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی مجھ سے محبت کا ایسے اظہار کیا کرتے تھے کہ میں برتن میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب وہ گلاس آتا تو آپ بھی اسی جگہ پہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے جہاں میرے ہونٹ تھے. یہ عزت گرل فرینڈ کو بولو نہیں ملتی, مل بھی نہیں سکتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کی سیرت یا جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں اسلامی, ٹھیک ہے ظلم بھی ہوتا ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ بہت ایسا کچھ فرشتوں کا ماحول ہے ہمارا, ظلم زیادتی بھی ہوتی ہے, لیکن وہ تو اسلام کے کھاتے میں تو نہیں ڈالی جائے گی نا. وہ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے وہ تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے. تو اس سوسائٹی میں عورت کے حقوق کی ایسی کی تیسی, لیکن نام کیا دے دیا اس کو, ویمن رائٹس کا. لیول چرچ پہ اینٹی ڈپریشن کا لیول لگ رہا ہے نا. میں بھی آ رہا ہوں چرچ کی, چرچ بڑی خاندانی چیز ہے اس لحاظ سے کہ اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. پینا نہ شروع کر دیں کہیں. تو اس سوسائٹی میں کیا ہوا, فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو.